अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। अच्छा, हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे थे ना कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुज़र रहा है, और हर हुकूमत ने आवाम को ये बताया कि हम नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं, इसलिए हमारी हुकूमत का चलना ज़रूरी है और आवाम को कुर्बानी देनी होगी। फिर रफ्ता रफ्ता ये जुमला एक क्लिशे बन गया और ये वक्त आ गया कि अवाम ये जुमला सुनते ही हंस दिया करते थे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखकर मुझे ना वाकई लगता है कि हम सचमुच के नाजुक मोड़ पर दाखिल हो चुके हैं। एक तरफ आप देखें ना कि आज़ाद कश्मीर में आग लगी हुई है और एक बहुत बड़े तसादुम का ख़तरा है। फिर अवाम और सिक्योरिटी एहलकारों समेत कई जानें वो पहले ही ज़ाया हो चुकी हैं, और रिपोर्ट ये हो रहा है कि अब जिस किस्म का तसादुम होने का इम्कान है ना, मज़ीद कई जानों के ज़िया का ख़तरा है उससे, जिस पर मैं ज़रा आगे चलकर इसी व्लॉग में बात करूँगी। अच्छा, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आए रोज़ दहशतगर्द हमलों में अवाम और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान की तबाहाल मईशत है जिसमें किसी बेहतरी के आसार नहीं हैं, और सोने पे सुहागा कि पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम, जहाँ किसी भी वक्त कोई भी माचिस की तीली पूरे जंगल में आग लगा सकती है। अब साफ जाहिर है ना कि इस मुल्क को नाजुक मोड़ पर लाने का जिम्मेदार ये निज़ाम है जो कि मुकम्मल नाकाम हो चुका है, और अब शायद इस निज़ाम को लाने वाले भी इस निज़ाम से जान छुड़ाना चाहते हैं। इस पर करते हैं अभी बात। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि था जिसका इंतज़ार आ गया वो शाहकार। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश करने की तारीखों में कई तब्दीलियों के बाद अब बिलाखिर कल यहाँ बजट पेश होने जा रहा है, और आज इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। अच्छा, अब ये तो आपको मालूम ही है ना कि इस बजट में किसको रिलीफ दिया जाएगा और किसका खून निचोड़ा जाएगा। अच्छा, कहते हैं कि एक मुल्क के बादशाह ने फैसला किया कि कुछ कीमती जवाहरात किसी ऐसे गरीब शख्स को दिए जाएं जो अक्ल और काबिलियत में आला हो और वजारत के मनसब का अहल भी हो। अच्छा, इस मकसद के लिए फिर उसने अपने वज़ीर को बुलाकर वो कीमती जवाहरात वो उसके हवाले किए और उसे हुक्म दिया कि वो ऐसे मुस्तहिक शख्स को तलाश करके ये जो जवाहरात हैं वो उसको दे दे। वज़ीर वो जवाहरात लेकर अपने महल पहुंचा, लेकिन उसकी जो नीयत थी ना वो ख़राब हो गई। उसने फिर मलका से मशवरा किया और दोनों ने फिर ये मंसूबा बनाया कि ये जवाहरात अपने ही ख़ानदान और रिश्तेदारों को गरीब बताकर दे दिए जाएं ताकि फ़ायदे में तो रहें ना वो लोग। चुनांचे वज़ीर ने जवाहरात अपने करीबी लोगों में तकसीम कर दिए। फिर चंद दिन के बाद बादशाह के दरबार में वो वज़ीर जब हाजिर हुआ और उसने ये दावा किया कि भाई उसने तो वो जवाहरात वो मुस्तहिक और काबिल लोगों में तकसीम कर दिए हैं। अच्छा, बादशाह ने फिर उन लोगों को दरबार में बुलवा लिया और उनकी गुफ्तगू और उनके इल्म को जानने के लिए बादशाह ने उनके सामने चंद वो जवाहरात रखे और उनसे पूछा कि बताओ कि इन जवाहरात के नाम क्या हैं और सबसे कीमती इसमें से कौन सा है। अच्छा, सब ने कहा कि ये तो बहुत ही कीमती जवाहरात हैं, और एक ने तो जज्बात में एक पत्थर को कोहिनूर हीरा भी करार दे दिया। बादशाह का चेहरा तो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने वजीर से कहा कि क्या तुम अंधे हो? ये तमाम जेवरात तो नकली हैं। तुम समेत इन तमाम लोगों को जवाहरात की बिल्कुल पहचान नहीं है। तुम में से कोई वजारत का अहल नहीं है। तुम सब लोग सज़ा के मुस्तहिक हो। बस फिर वहीं से ये मुहावरा चल निकला कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपनों को दे। लिहाजा कल ये पेश होने वाला जो बजट है इसकी यही सूरत हाल है। फ़र्क ये है कि बादशाह और वज़रा को मालूम है कि तमाम बजट आदाद शुमार ये सब जाली हैं, और बादशाह और वज़ीर ये सारे आपस में मिले हुए हैं और इनका मकसद आवाम का खून निचोड़ कर अपनों को नवाजना है। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो सिर्फ जून के पहले 10 रोज़ के जो वाक़यात हैं ज़रा आप उनके ऊपर नज़र डाल लें कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से बाहर रखने के लिए फरवरी 2024 के इंतखाबात का रीप्ले किया गया। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक आध नशिस्त के फ़र्क से तकरीबन टाई कर दिया गया। यानी कि अगर पीपल्स पार्टी ने बजट और सूबों के पैसों में कटौती पर ज़रा भी चूं चां की तो गिलगित में हुकूमत साजी का मौका उनसे फिर छीन लिया जाएगा। फिर गिलगित के कुछ नशिस्तों पर नताइज वो रोक कर वहाँ दोबारा इंतखाबात की भी इस वक्त बात चल रही है। अब ये सब कुछ महज इत्तफाक तो नहीं है ना, बल्कि ये हमारी हुक्मरान अशराफिया के इत्तफाक का नतीजा है जिसमें ये सब मिलकर अंधेपन का नाटक करते हैं और रेवड़ियाँ वो अपनों में बांट कर मनसूबाबंदी करते हैं। अच्छा, अब कल कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें अहम फैसलों की मंजूरी वो दे दी गई है, और इजलास में 3600 अरब रुपए का कौमी तरक्याती प्लान मंजूर कर लिया गया है, और वफाक ने 120 अरब और सूबों ने 920 अरब रुपए कम
خرچ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ وفاق اور صوبوں میں نئے ترقیاتی منصوبے شروع نہ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 1450 ارب روپے سے کم کر کے 749 ارب روپے کر دیا گیا ہے، یعنی تقریباً اسے آدھا کر دیا گیا ہے، جبکہ سندھ کے 816 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں 110 ارب روپے کی کمی کر کے 706 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ وہ 564 ارب روپے سے کم کر کے 455 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے اور اسے 308 ارب روپے پہ برقرار رکھا گیا ہے۔ اچھا، اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ ان کی شرکت نہیں ہوئی، لیکن ویڈیو لنک پر وہ موجود تھیں۔ اب مریم نواز صاحبہ کی صحت کے حوالے سے بہت سی افواہیں اس وقت گردش کر رہی ہیں، اور دیکھیں افواہوں کا بازار تو پھر اسی وقت گرم ہوتا ہے نا جب کسی ایشو کے اوپر خاموشی اختیار کی جائے یا پھر عوام کو اس سے آگاہ نہ کیا جائے۔ بہرحال اس وقت جو خبریں گردش کر رہی ہیں نا، ان کے مطابق شاید مریم نواز کے گلے میں پیرا تھائرائڈ گلینڈ کے مسئلے نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، اور اگر یہ خبریں درست ہیں تو اللہ تعالیٰ مریم نواز کو جلد صحت یاب کرے۔ ویسے وقت بھی کتنی ظالم شے ہے نا کہ مجھے آج سے کچھ 7 سال پہلے میاں محمد نواز شریف کی بیماری یاد آ گئی، جب انہیں پلیٹلیٹس کا مسئلہ تھا اور ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں ان کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی تھی، جو کہ ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن تھی، اور اس وقت میڈیا سمیت مجھ جیسے صحافیوں نے بھی آواز اٹھائی اور میاں محمد نواز شریف کو فوری ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ عدالت سے 8 ہفتوں کی ضمانت پر پھر میاں صاحب لندن روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ہواؤں کا رخ ایسا بدلا اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ آج میاں نواز شریف کے بھائی وزیر اعظم ہیں اور ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اقتدار ہے نا، وہ کسی کا بھی نہیں ہوا ہے اور نہ کسی کا ہوگا۔ آج مریم نواز صاحبہ کا سب سے بڑا سیاسی مخالف وہ اس وقت جیل میں ہے، اس کی ایک آنکھ مبینہ طور پہ ضائع ہو چکی ہے اور اسے صحت کے مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس کو علاج کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اس شخص کی فیملی اور پارٹی کے لوگ گزشتہ کوئی 6 ماہ سے اس کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کروانے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن حکومت اسے نہ ہاسپٹل منتقل کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی اس کی میڈیکل رپورٹ سے عوام کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ ظاہر ہے میں عمران خان کی بات کر رہی ہوں۔ اب ایک طرف میاں نواز شریف اور مریم نواز ہیں جن کو ایک ایسا سیاسی مخالف ملا جس نے ان کی بیماری کے دوران کوئی گریس کا مظاہرہ تو کیا نا، لیکن دیکھیں نا کہ آج بدقسمتی سے جب اسے علاج کی ضرورت ہے تو اس طرح کے گریس کا مظاہرہ بھی نہیں کیا گیا۔ میں نے حکومت کے تمام خدشات سنے ہیں اور کئی مرتبہ سنے ہیں کہ ملاقات کے بعد عمران خان کے سیاسی بیانات جاری ہوتے ہیں، فیلڈ مارشل کے لیے ذہنی مریض جیسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان سے ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی چھین لیے جائیں؟ عمران خان اس وقت جس پوزیشن پر ہیں وہ تو اپنی تمام کشتیاں جلا چکے ہیں، اور وہ اس وقت کہا جاتا ہے نا کہ مقبولیت کی اس معراج پر ہیں کہ سیاستدان اس کا خواب دیکھا کرتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہوا تو وہ تاریخ میں تو امر ہو جائیں گے، لیکن موجودہ نظام اور اس کو چلانے والے پھر یہ کس منہ سے عوام کا سامنا کریں گے؟ تو تاریخ ان سب کو کیسے یاد رکھے گی؟ یہ سب میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں۔ خیر، اب ذرا دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، کل جمعے کے بعد پھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وہ قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے، جس کے بہت سے نکات میں آپ کو اپنے مختلف ولاگز میں بتا چکی ہوں، لیکن اس وقت ایک نہایت سنگین مسئلہ وہ کشمیر کا ہے۔ اب ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ یہ وہی کشمیری ہیں جو پاکستان کے دفاع کے ضامن رہے ہیں۔ پاکستان کی یہ بھارت سے ہونے والی تمام جنگوں میں انہوں نے پاک فوج کے ساتھ مل کر دفاع کیا نا۔ کنٹرول لائن پر حالات خراب ہوتے تھے تو بھارتی فوج کی بمباری میں LOC کے نزدیک کشمیریوں کے گھر تباہ ہوتے تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے شہید ہوتے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج وہی کشمیری سڑکوں پر ہیں جو اوورسیز کشمیری بھارتی سفارت خانوں کے باہر احتجاج کیا کرتے تھے۔ وہ آج پاکستانی سفارت خانوں کے باہر احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جس کشمیر ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں ان کی گرفتاری کی معلومات دینے پر 1-1 کروڑ روپے کے انعامات کا اعلان کیا گیا، انہی رہنماؤں کی کال پر پورے آزاد کشمیر سے عوام اس وقت مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور ایک ایسے تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے جس کے مناظر ہم وہ مقبوضہ کشمیر میں دیکھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ سوال بھی سوچنے کا ہے نا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات جیتنے والی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ میاں محمد نواز شریف جو وہاں انتخابی مہم چلایا کرتے تھے، بھائی وہ کیوں خاموش ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف وہ کیوں خاموش ہیں؟ آصف علی زرداری کیوں خاموش ہیں؟ اور بلاول بھٹو زرداری جو اب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں،
وہ اتنا عرصہ آخر کیوں خاموش رہے اور وہ مذاکرات کا مطالبہ کر کس سے رہے ہیں؟ تو آزاد کشمیر میں تو ان کی اپنی حکومت ہے نا، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اب انہی کو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں جنہیں چند روز پہلے قلعدم قرار دے کر ان کی گرفتاری پر 1 کروڑ روپے کے انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت پورے آزاد کشمیر میں مکمل شٹ ڈاؤن ہے اور دارالحکومت مظفر آباد میں مکمل سناٹا ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور لانگ مارچ وہ کوٹلی سے نکل کر پونچھ کے راستے سے ہوتا ہوا اب راولا کوٹ کی طرف پہنچ چکا ہے۔ باغ اور میرپور سے بھی ہزاروں افراد کے قافلے راولا کوٹ کی طرف رواں دواں ہیں اور شاید اس ولاگ کے اپلوڈ ہونے تک یہ لانگ مارچ راولا کوٹ سے آگے روانہ ہو چکا ہوگا۔ اچھا، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت راولا کوٹ میں مساجد کے ذریعے اعلانات میں عوام کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اگرچہ کرفیو کا کوئی باقاعدہ نوٹیفیکیشن تو جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن کچھ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق راولا کوٹ میں اس وقت کرفیو نافذ ہے اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان تمام مقدمات کا سٹیٹس بحال کرنے کے لیے متعلقہ عدالتوں سے رجوع کر رہی ہے، جو کہ گزشتہ برس عوامی ایکشن کمیٹی کے سینکڑوں کارکنوں کے خلاف درج کیے گئے تھے، لیکن حکومت اور کمیٹی کے درمیان معاہدہ ہونے کی صورت میں پروسیکیوشن کی طرف سے ان مقدمات کو واپس لے لیا گیا تھا۔ یعنی کہ گزشتہ برس ہونے والا معاہدہ ایک طرح سے وہ منسوخ ہو چکا ہے اور فی الحال مذاکرات کے تمام دروازے بھی بند نظر آ رہے ہیں۔ اب حکومت کا تو موقف یہ ہے نا کہ 38 میں سے وہ 35 مطالبات تسلیم کیے جا چکے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کی وہ جو 12 نشستیں ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ لیکن اس سب میں نقصان کس کا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نقصان ہے؟ کیا حکومت کا کوئی نقصان ہے؟ کیا عوامی ایکشن کمیٹی کے ان رہنماؤں کا کوئی نقصان ہے جو اس معاملے پر کسی قسم کا کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے؟ تو جناب اس سب میں نقصان صرف اور صرف پاکستان اور کشمیریوں کا ہے۔ حکومت تو آپ دیکھیں نا کہ باقاعدہ الزام عائد کر چکی ہے کہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے لوگ جدید آٹومیٹک ہتھیاروں سے لیس ہیں اور وہ فورسز پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ پھر راولا کوٹ میں ایک شخص کی ہلاکت پر سی ایم ایچ کے باہر مظاہرے کے دوران جو ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پھر 4 سیکیورٹی اہلکار اور کئی مظاہرین شہید ہو گئے۔ کل مظفر آباد میں پاک فوج کا M17 ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا جس میں موجود تمام آفیسرز اور جوان وہ شہید ہو گئے۔ اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے وہ جو آئی جی ہیں وہ صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے وہ جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ بھئی خدا نخواستہ اگر کوئی تصادم ہو گیا اور گولی چل جاتی ہے تو کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ پھر وہ کس قسم کا خوفناک حادثہ ہو سکتا ہے؟ یہ آزاد کشمیر نا، یہ پنجاب، سندھ یا خیبر پختونخوا نہیں ہے، وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ 10 سے 50 ہزار تک کا کراؤڈ بھی وہ لاکھوں کے برابر ہوتا ہے۔ وہاں اگر تصادم ہوگا تو پھر اس کے بہت خوفناک نتائج ہوں گے۔ یقیناً لانگ مارچ میں نوجوان، عورتیں اور بچے بھی ہوں گے نا، لہٰذا میری دونوں اطراف سے یہ درخواست ہے کہ خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں۔ موجودہ حکومت شاید اسلام آباد اور مریدکے میں نا مظاہرین کو کرش کر کے اتنی اوور کانفیڈنٹ ہو چکی ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے عوام کو بھی بالکل اسی طرح سے کرش کر لیں گے؟ جبکہ آزاد کشمیر کے عوام کا یہ شاید کسی احتجاج میں حکومت سے براہ راست ٹاکرا ہے۔ اب اس لیے ان کے جذبات ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو ہرا دیں گے وہ، لیکن بدقسمتی سے آزاد کشمیر کے عوام کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے بجائے نا ان کے جو جذبات ہیں ان کو مزید اس وقت بھڑکایا جا رہا ہے۔ تقاریر میں پاکستان کے خلاف نفرت انگیز باتیں کی جا رہی ہیں، پاکستان مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں اور اب تو عوام کو پاکستان سے بدظن کرنے کے لیے اسلام آباد کو باقاعدہ دشمن قرار دے دیا گیا ہے۔ اب میرا عوامی ایکشن کمیٹی سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کر کے آپ کشمیر کی کوئی خدمت کر رہے ہیں یا اس کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کشمیریوں کو پاکستان کے خلاف کر کے کیا آپ بھارت سے لڑ لیں گے؟ کیا آپ پاکستان کے بغیر بھارت سے اپنا دفاع کر لیں گے؟ یقیناً آزاد کشمیر میں بہت سی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ وہاں پہ صحت، انفراسٹرکچر، تعلیم، غربت اور بے روزگاری جیسے سنگین مسائل ہیں۔ وہاں کوئی جدید ایئرپورٹ نہیں ہے، وہاں پہ کرپشن اور رشوت خوری کا بازار بھی خوب گرم ہے، اور وہاں کی عدلیہ، بیوروکریسی اور سیاسی اشرافیہ کو جو سہولیات حاصل ہیں ان پر جناب ریاست کے اربوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ بھی ہے نا کہ کیا اس وقت آپ کو پاکستان کے ساتھ جو سہولیات حاصل ہیں تو کیا پاکستان کے بغیر یہ سہولیات پھر آپ کے لیے باقی رہیں گی؟ کیا پاکستان کے بغیر آپ کو بجلی 1 روپے فی یونٹ مل سکے گی؟
کیا سستا آٹا آپ کو مل سکے گا؟ کیا آپ کو یہ سہولیات ہوں گی کہ آپ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ جائیداد خرید سکیں؟ لیکن پاکستان سے کوئی کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتا. پاکستان اور کشمیر دونوں نے ایک دوسرے کو بہت کچھ دیا ہے، اور پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے بغیر دشمن کے رحم و کرم پر ہوں گے. اور پاکستان اور کشمیر دونوں کا دشمن ایک ہی ہے، وہ سرحد پار بھی بیٹھا ہے اور اندر پاکستان کے اداروں، سیاسی اشرافیہ اور سیاسی جماعتوں میں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے نا صرف 1 منٹ کے لیے آپ ان جذبات کو ذرا سائٹ پہ رکھ کے غور فرما لیں کہ آپ کا فائدہ کس چیز میں ہے، کیونکہ آخر میں فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہونے والے ہر ظلم اور ہر ناانصافی میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن پاکستان اور کشمیر کو الگ کرنے کی کسی کوشش کی حمایت وہ نہیں کی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے؟ جناب یہی تو اصل لیڈرشپ کا امتحان ہے. اب عوام کے جذبات کو ابھار کر ریاست سے ٹکرانا یہ تو سب سے آسان ہے، لیکن عوام کی جانوں کو بچانے کی خاطر کوئی راستہ نکالنا ہی اصل لیڈرشپ ہے. لہٰذا میرے خیال میں فوری طور پہ کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہوگا، اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ 12 نشستوں والے معاملے کو الیکشن تک کے لیے ملتوی کر کے باقی جو تمام مطالبات ہیں اس پہ فوری عمل درآمد کی شرط رکھ دی جائے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھے اور ان 12 نشستوں کا کوئی حل پیش کرے. اگر مقصد صرف مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی برقرار رکھنا ہے تو اس کا حل دیکھیں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان 12 نشستوں پر الیکشن کا طریقہ کار وہ بدلا جائے، یا ان نشستوں کو پھر علامتی قرار دے دیا جائے اور ان 12 نمائندوں سے جو ووٹ کا حق ہے وہ واپس لے لیا جائے، تاکہ مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی وہ بھی برقرار رہے اور پاکستان کا کشمیر پر کیس بھی متاثر نہ ہو، اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ وہ بھی پورا ہو جائے. ورنہ تصادم کی صورت میں نقصان صرف پاکستان اور آزاد کشمیر کے دشمنوں کا ہوگا. اب اگر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی اگر دشمن کو یہ خوشی دینا چاہتی ہے تو بھائی پھر آپ کی مرضی ہے. اچھا، اب دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں ایک مرتبہ پھر جنگ کے بادل چھا رہے ہیں، اور ایک طرف میکسیکو اور امریکہ میں فٹ بال کا ورلڈ کپ وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 10:15 بجے میکسیکو میں ہوگی. اچھا، پھر دوسری طرف مشرق وسطیٰ جو ہے وہ پھر جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. اچھا، میں بہت دنوں سے اپنے ولاگز میں یہ خبر دے رہی تھی کہ جس طریقے سے اسرائیل یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے نا، اور لبنان پر اس نے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اسے دیکھتے ہوئے کسی بھی وقت یہ جو سیز فائر ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا، یاد ہے کہ امریکہ میں اسرائیلی لابی نے ٹرمپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ وہی ہوا. پہلے اسرائیل کے لبنان پر حملوں کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے، اور پھر آبنائے ہرمز پر ایک امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرایا، جس کے جواب میں امریکہ نے ایران پر دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں، اور ایران کے ساحلی علاقوں پر امریکہ کی شدید بمباری وہ جاری ہے. تو اس وقت صورتحال وہ بہت سنگین ہو چکی ہے، اور سعودی عرب، ایران، ترکی، قطر اور پاکستان کے درمیان ہنگامی رابطوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور ایک قطری وفد وہ بھی ایران پہنچ چکا ہے. ٹرمپ نے اوول آفس میں گفتگو کے دوران کہا ہے کہ امریکہ اب ایران کو سخت جواب دے گا. ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم کئی ہفتوں سے ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایران ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے. ویسے ٹرمپ بھی نا لطیفے ہی سناتے ہیں. ایران کئی دنوں سے اسرائیل کی طرف سے لبنان پر حملوں کی شکایت کر رہا تھا، بلکہ ٹرمپ نے یہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے سے پہلے خود ٹیلی فون پر نیتن یاہو کو یاد ہے نا کہ کھری کھری سنائی تھی، اور اب جنگ بندی کے خاتمے کا جو ملبہ ہے وہ ٹرمپ ایران پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ ایران نے یہ جو عرب ممالک ہیں ان سے کہا ہے کہ اب امریکی حملے روکنا ان کی ذمہ داری ہے. پھر ایسے میں دیکھیں پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے، چونکہ سعودی عرب پر حملے کی صورت میں پاکستان اور ایران کا ظاہر ہے نا کہ پھر ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہونے کا امکان ہے، اور یہ پاکستان، سعودی عرب اور ایران یہ تینوں ممالک کے لیے انتہائی تباہ کن ہوگا. لہٰذا امید کرتے ہیں کہ خطے میں نئی جنگ کی اسرائیلی کوشش کو سب مل کر ناکام بنائیں گے. اچھا، اب ایک خبر جو ہے وہ ناسا کی طرف سے جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق سورج کی طرف سے ایک بہت بڑے سولر سٹورم یا شمسی طوفان کا اخراج ہوا ہے، اور یہ شمسی طوفان بہت تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا، اگرچہ سورج سے ایسی طوفان نما لہروں کا نکلنا یہ معمول کی بات ہے، اور سورج میں ہر وقت یہ عمل یہ ہوتا رہتا ہے، اور اس سے پہلے ہونے والے زیادہ تر دھماکوں کا رخ وہ زمین کی طرف نہیں تھا، لیکن
6 जून 2026 की सुबह सूरज के एक मखसूस हिस्से एक्टिव रीजन 4461 से एक दरमियाने दर्जे का जोरदार धमाका हुआ जिसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। ये धमाका असल में सूरज की मकनातीसी तवानाई के अचानक अखराज का नतीजा था और इस वक्त ये मादा तकरीबन 1400 किलोमीटर फी सेकंड की तूफानी रफ्तार से सफ़र करता हुआ ज़मीन के करीब पहुंच चुका है। अब खलाई मौसम की पेशगोई करने वाले अमरीकी मरकज़ ने इसे G3 यानी कि एक ताकतवर मकनातीसी तूफ़ान करार दिया है। जब सूरज की यह तवानाई ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो ज़मीन के माहौल में एक आर्जी हलचल पैदा होती है जिसे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म कहा गया है। इसी टकराव के नतीजे में चार्ज शुदा ज़र्रात ज़मीन के एटमॉस्फेयर की गैसों से मिलकर रंग बरंगी लहरें बनाते हैं जो आसमान पर फिर दिखाई दे सकती हैं। अच्छा, अब ये मनाज़र तो यकीनन बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि दुनिया के कौन से खित्ते से ये जो मनाजिर हैं ये देखे जा सकते हैं। लेकिन इस तूफ़ान से ज़मीन का GPS सिस्टम कुछ वक्त के लिए मुतासर होने का इम्कान बताया जाता है और इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ज़मीन को कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में ज़मीन की तबाही के लिए तो इंसान ही काफ़ी हैं। हमने जंगें लड़कर, दरख्त काट कर मौसम की शिद्दत को तो अब देखें ना कि इस नहज पर पहुंचा दिया है कि अब गर्म मौसम से लोगों की हलाकतें वो तो मामूल बन चुकी हैं हमारे यहाँ। इस अहम इशू पर ना ज़रूर फिर किसी व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।